इय्याका व इय्याका नस्तईन। आज मैं अपने पाकिस्तानियों से जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। पहले सब तैयार थे कि जी असेंबलियां डिसॉल्व करो और हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, और हमें बार बार चैलेंज किया जा रहा था। तो जब हमने असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं दो अज़्म एतमाद आ गई कि एतमाद की भी वोट लो और अज़्म एतमाद की भी वोट लो। मैं नहीं समझता कि मेरी अपनी 70 साल की जिंदगी में इस तरह के मैंने अपनी कौम को एक अंधेरे की तरफ इस तरह जाते हुए देखा जो आज है। तो क्यों हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को गिराना चाहते हैं? कौन सी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है जो कि अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करना चाहती है? क्या ये हम अपनी जात के लिए कर रहे हैं? हमें तो फायदा है। जब हमारी दो गवर्नमेंट्स हैं और 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है। मैं हर उस पाकिस्तानी से आज बात कर रहा हूं जिसने अपने पैसे डॉलर्स बाहर भिजवाए नहीं हुए, जिसके बाहर बड़े बड़े महलात और बैंक अकाउंट्स नहीं है, जिसने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर नहीं भिजवाया। मैं उस पाकिस्तानी से बात कर रहा हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसने पाकिस्तान के साथ ऊपर जाना है और पाकिस्तान के साथ ही नीचे आना है। मैं उनसे आज बात कर रहा हूं। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। मैं याद कराना चाहता हूं सारी अपनी कौम को, गूगल कर लें, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे देख लें, कोई भी देख लें कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। 5.6% और 6% तीसरे साल 5.7 और चौथे साल 6%। ये स्वाय मार्शल लॉ के जमाने में जबकि अमेरिकी डॉलर आ रहा था क्योंकि हम उनके हिमायती थे, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया। आज ये कौम 8 महीने के बाद हम आज उधर खड़े हैं जिधर आप किसी शोबे से, तबके से पूछ ले, कोई पाकिस्तान का तबका, रियल एस्टेट वाला पूछ ले कि किधर पाकिस्तान खड़ा था 8 महीने पहले और किस अंधेरे के अंदर आज पाकिस्तान जा रहा है। और हम क्यों अपनी गवर्नमेंट का सोच रहे हैं गिराने का, और क्यों हम ये डिसॉल्व करने का हमने क्यों फैसला किया? क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अपने सारे इदारों से बात कर रहा हूं, अपनी अदलिया से, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से, मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है। हां, मैं उनकी जंग नहीं है जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, जो आते हैं पाकिस्तान में, डील करते हैं, एनआरओ करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं और यहां से जब लूटमार हो जाए और पकड़ने की कोई हिसाब कोई पूछता था, कोई एहतसाब होता तो बाहर भाग जाते हैं और फिर डील करके वापस आ जाते हैं। उनके अलावा मैं बाकी पाकिस्तानियों से आज बात कर रहा हूं। एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है, मैं समझता हूं कि मैंने 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह के ऐसे कि मैं कोई गद्दार हूं मुल्क का, कोई मुल्क दुश्मन हूं। इस तरह की हमारे पर और मेरी पार्टी कि हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर यह था कि हमें हटा के जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया वो हम कबूल नहीं कर रहे थे और वो ये कौम कबूल नहीं कर रही थी। कभी पाकिस्तान की कौम इस तरह खुद नहीं सड़कों पर निकली जो इस बारी इन 8 महीने में निकली है। सारी कौम एक पैगाम दे रही थी कि हम इन चोरों के टोले को हम नहीं कबूल करते, ये इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है। आज 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्क का मसाइल का हल इलेक्शंस है, साफ और शफाफ इलेक्शंस। लेकिन एक आदमी, और वो कौन था जिसको अरशद शरीफ शहीद कहता था, वो कौन था? वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं, मेरी पार्टी के ऊपर केसेस करने हैं।
میرے لوگوں کے اوپر جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل فاروقی، جو ارشد شریف جیسے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا. جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشن دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے. تو میرے پاکستانیوں، آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے، میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک کہ معیشت جدھر کھڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ہمارے دور میں ریکارڈ تھی. پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے، ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی، وہ گر رہے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں. پاکستان کی انڈسٹری، اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی، اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی. اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے، اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں. اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے. تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آج ہماری انڈسٹری 0 سے نیچے چلی گئی ہے. آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں، لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم. اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے. آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان 8 مہینوں میں بہتر ہوئی، جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا. ایک چیز بہتر نہیں ہوئی. آج ذرا دیکھیں دہشت گردی، پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں. ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی. ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی. پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں. مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے، یورپین پرائم منسٹرز نے، کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے. ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے. جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی، کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آ گئی جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم روک سکتے تھے. آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے، پہلے ملاکنڈ کے اندر، وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ، پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے. اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ جو فارن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک 2.25 ارب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ. افغانستان نہیں گیا. ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں. ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی، تحریک پاکستان، ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ، کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں، نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا. تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں. آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا، اور وہ ہے جس کو انگریزی کہتے ہیں رول آف لا، انصاف، قانون کی حکمرانی. جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو. میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو، چور کو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے. آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو؟
سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے اور پھر اس کو جو ننگا کیا, پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی. ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے. یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا, ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے. کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز, کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں, بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں, سارے سوشل میڈیا پہ گن دیکھ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے, بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں, جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں, ادھر پختونخوا, اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو, مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی, کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا, وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے, پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے, ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے. پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا. پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے. خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا, کبھی گورنر رول لگا دو, کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے, یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم, وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے, اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ, پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. یہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا, ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے. چاہے وہ اکانومسٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ پروفیشنلز ہیں, سب کو پتا ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے, میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے, ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو صرف ان 2 چوروں کے چوری بچانے کے لیے, اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا NRO جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے, سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے, اس دلدل میں سے صرف ایک ہے, صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان زندہ باد.